अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 12 इशारा ए। सफ़ा नंबर 12 का पहला इशारा आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जिसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 84। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। किसी 2 से हमने मुसहफ से बराह रास्त पढ़ना शुरू किया था। पहले 5 सफ़ात हमने कवर किए दाएं हाथ के इशारों पर। फिर हमने क्यूसी 3 के लिए सफ़ा नंबर 6 से 10 तक पढ़ लिया, जिसमें बनी इसराइल का तज़किरा था। और फिर क्यूसी 4 में सफ़ा नंबर 11 से 15 तक हमारा सिलेबस है। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। बनी इसराइल एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। सफ़ा नंबर 11 से 15 तक के जो इशारात हैं, इनको हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर सीखते हैं। और इसमें हमने जो पहला सफ़ा था, यानी सफ़ा नंबर 11 हमने अब तक कवर किया था, उसके इशारात को एक दफ़ा यादा करते हैं। तो आप अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ कीजिए और अंगूठा जो सफ़ा नंबर 11 है उसके इशारात का यादा करते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। दूसरा सफ़ा है, यानी सफ़ा नंबर 12, मिसाके खून, कत्ल और इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। मिसाक खून, कत्ल और इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। फिर इन इशारात को इख्तिसार से हम याद करते हैं। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाक। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाक। मिसाक खून, कत्ल, बास, मूसा और ईसा। आइए आज का सबक का तारुफ लेते हैं। सफ़ा नंबर जो 12 है, इसका पहला इशारा मिसाक खून। इससे पिछली आयत के अंदर हमने देखा कि बनी इसराइल की तरफ से जो उनके बातिल अकायद थे और उनके बदअमालियों का भी जिक्र हो रहा है। तो आज के सबक में भी उसी का ही तसलसल है। आज जो हम आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 84, इसके अंदर असबाब क्या होंगे। असबाब किसी भी आयत में बहुत अहम होते हैं कि हमें इससे क्या सबक हासिल होता है, हमारे लिए क्या हुक्म है। तो आज की आयत के अंदर ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से एक अहद लिया। अहद क्या लिया था कि तुम लोगों को कत्ल नहीं करोगे। लोगों को कत्ल नहीं करोगे और लोगों को उनके घरों से नहीं निकालोगे। ये 2 तरह की बातें हैं जिनका उनसे अहद लिया गया था और पक्का वादा लिया गया था। और इस वादे से ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक किस तरह इंसानी हुकूक की अहमियत है। इंसानी हुकूक की किस कदर अहमियत अल्लाह ताला के नज़दीक है कि जिसमें इंसानों के खून का भी अल्लाह ताला ने लिहाज रखा और उसके खून के लिए भी उनसे वादा लिया गया बनी इसराइल से। और उनका जो रिहाइश है, सुकूनत है, जो उनके घरों को उनसे ना निकालना, ये इसका भी अल्लाह ताला ने ख्याल रखा। तो इंसानी हुकूक की बड़ी अहमियत है। और तीसरी अहम बात ये है इस आज की आयत के अंदर कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि ईमान वालों को एक जिस्म की तरह देखना चाहता है। ईमान वाले चूँकि एक जिस्म की तरह हैं, गोया आपस में एक-दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, खुद को तकलीफ़ पहुँचाना है। ये आज के ज़माने के हवाले से बड़ी ही अहम बात है जो आज की आयत से इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कितने नए अल्फ़ाज़ हैं। औसतन हर लाइन में 1 या उससे कम नए अल्फ़ाज़ नज़र आते हैं और किसी में 2 अल्फ़ाज़ हैं और किसी में एक कोई भी लफ़्ज़ नया नहीं। तो आइए उसी तरीके से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसमें पहले आयत की तिलावत करेंगे, फिर उसका लफ़्ज़ ब-लफ़्ज़ तर्जुमा देखेंगे, फिर मुहावरतन तर्जुमा और आखिर उसकी थोड़ी-सी तशरीह भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए आज की जो आयत है उसको सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم. وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لے لیا. یہاں پر ہم نے پہلے کسی 3 میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب از آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ایک لفظ ہے انڈرسٹوڈ ہے. تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا. أَخَذَ فعل ہم پڑھ چکے ہیں، أَخَذَ سے ہے، أَخَذْنَا فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے نحن والا. ہم نے لیا میثاقکم پختہ وعدہ تم سے پختہ وعدہ لیا. میثاق کہتے ہیں پختہ کو، کم تم سے. لا تسفکونا وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تسفکونا کہ تم نہ بہاؤ گے، کہ تم نہ بہاؤ گے. دماءکم اپنا خون، اپنے خون نہیں بہاؤ گے. تسفکون جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. صفا کا یسفکو ماضی اس کا آتا ہے. یسفکو سے یسفکو، یسفکونا، تسفکو اور تسفکونا یہ فعل مضارع میں جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا، اس کو لا کے ساتھ نفی کیا گیا ہے. تم نہ بہاؤ گے دما خون کو، کم اپنے. ولا اور نہیں، تخرجونا تم نہ نکالو گے. اخرجا یخرجو، یخرجونا سے تخرجونا جمع کا صیغہ ہے اور لا کے ساتھ اس کو نفی کیا گیا ہے. اور تم نہ نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، من دیارکم اپنے گھروں سے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کر لیا. وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے. تشہدون شاہد یشہدو سمع یسمع سے ہم نے پھر پڑھا ہے یشہدو یشہدونا، تشہدونا تم گواہ تھے، تم موجود. اب یہ تو ترجمہ تھا. اس کے بعد ہم اس کی مختصر اشارہ دیکھتے ہیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کون سا وعدہ لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے وعدہ یہ لیا کہ تم لوگوں کو قتل نہیں کرو گے. پہلی بات کیا؟ لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، یعنی ان کو خون نہیں بہاؤ گے. اور دوسرا ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. یہاں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے مراد بنی اسرائیل کے ہی لوگ ہیں، چونکہ ان میں بھی جو طاقتور تھے وہ کمزور کو کہیں قتل نہ کر دیں اور ان کو ان کے گھروں سے گھروں سے بے گھر نہ کر دیں. تو اس چیز کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں، یعنی قوم کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا، تم اپنے آپ کو، اپنے آپ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک جان ہے. اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے گی تو دوسروں کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوگی. اس لیے یہ قوم کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا. تو یہ اپنوں میں سے تم لوگوں کو نہ تو ان کو خون بہاؤ گے، نہ تو ان کو قتل کرو گے، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے. اس میں بڑے غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر جو ہے وہ بنیادی حقوق کو کتنی اللہ تعالیٰ اہمیت دے رہے ہیں. خاص طور سے کیا؟ اسے زندہ رہنے کی اور جائیداد کی حق رکھنے کی. اس کو ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ وہ زندہ بھی رہے اور اس کی جائیداد جو ہے وہ بھی اس کے ہی پاس رہے، اس کو کوئی چھین نہ لے جائے. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، جس کی ہر اعتبار سے جو ہے ہم آج کے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں جو اس کے برخلاف ہو رہی ہیں کہ انسانوں کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے اور ان کی جائیدادوں پر جو قبضہ بھی کیا جا رہا ہے جو کہ کمزور لوگ ہیں. تو پہلے کیا بات ہوئی یہاں پر؟ پختہ وعدہ لے لیا، اور دوسرا کیا؟ اس پختہ وعدے کے بعد تم نے اس وعدے کا اقرار بھی کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے یہ وعدہ ہمیں یہ قبول ہے، اور تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا. اور پھر یہ تیسری بات کیا؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم گواہ بھی تھے. یعنی کہ یہ جو وعدہ لیا گیا تھا یہ تمہاری غیر موجودگی میں نہیں لیا گیا تھا، بلکہ تم اس وقت موجود تھے، تمہاری موجودگی میں تم سے وعدہ لیا گیا تھا. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی. تو یہاں پر ایک تو وعدہ لیا گیا، پکا وعدہ لیا گیا. اور وعدہ کن چیزوں کا لیا گیا؟ 2 ہی چیزیں تھی کہ تم کسی کا خون نہیں بہاؤ گے نہ حق، اور نہ ہی تو کسی کو ان کے گھروں سے نکالو گے. اور یہ وعدہ کرتے ہوئے تم نے اقرار بھی کر لیا تھا اور تم اس وقت موجود بھی تھے.
اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو ہی تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل جو ہیں وہ معاشرے کے حل ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، یہ دوسری شرط ہے، اپنے آپ کو مت نکالو، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے، جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے اور رسوا محسوس کرتا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی جائے گا اس کے بعد وہ ایک اجنبی کی طرح رہے گا۔ اس لیے اپنے گھروں سے نکالے جانے کی صورت میں جو ہے نا اس کو بڑی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کا احساس تو صرف ان لوگوں کو ہوگا، ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ فزیکلی پیش آ جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کے دل سے پوچھا جائے کہ کیا اس کا درد کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ دیکھنے والے تو صرف اس کو لائک شیئر کر دیتے ہیں بس، اور افسوس کا لفظ بول دیتے ہیں، لیکن اس کا احساس اسی شخص کو زیادہ ہوتا ہے کہ جس پر یہ آفت آ پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ ایک حدیث دیتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے کہ ایک بدن، کہ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عضو اگر بیمار ہو تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ بیماری شو کرتا ہے، سارا کا سارا جسم بیمار دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح سے مومن کی مثال بھی ایسی ہے، تو اس کے اتحاد، دوستی اور شفقت میں ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہاں پر یہ ایک لفظ ہے دیار، تو ہمیں پتہ ہے یہ دار کی جمع آتی ہے۔ آگے اقررتم جو ہے، یہ ہم نے اس طرح کا کوئی فعل پڑھ لیا ہے، پہلے یہ فعل ہے اور یہ انتم والا صیغہ ہے، انتم والا ماضی کے اندر ہے اقررتم۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے ایک فعل پڑھا نا QC3 میں، اسلمہ کی طرح ہم نے پڑھا تھا ڈبل حرف والے افعال میں، ادلہ، ٹھیک ہے، ادلہ یدلو پڑھا تھا نا، ادلہ یدلو، تو ڈبل حرف والے افعال کے اندر ادلہ اصل میں کیا تھا، ادلالہ یدللو، اسلمہ یسلمو کی طرح تھا۔ اور یہ جو اقرر تم، یہ بھی ایسے ہے، اقرہ یقرو، ادلہ یدلو، ٹھیک ہے۔ تو اقرہ ماضی ہے، اقرہ اقرو، تو یہاں پہ آتا ہے اقررتا، اقررتا، اقررتو، اقررتم، یہاں پر دو را جو ہے آپس میں کھل جاتے ہیں، اقررتم ادللتم کی طرح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسلمہ کی طرح ہے، مزید فی کے بعد۔ الحمدللہ، ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا، اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ اسباق ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس کی دعا کیا کرنی ہے ہم نے۔ دعا سب سے اہم آج کی اس میں دعا یہ ہے کہ اے اللہ تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما، جو ہم نے آپ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما، اور زندگی کے ہر گوشے میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق، ہر گوشے میں، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر معاملے میں ہم اللہ تیری اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور آئندہ زندگی کا پلان ہم نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ میں ہر انسان کے جان و مال کا ہر ممکن خیال رکھوں گا، جس قدر ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے اس میں ہے، ہم اس چیز کو خیال رکھیں گے ہر کسی کا، اور یعنی کہ اپنے حساب سے یا اپنے قرب و جوار میں جتنا ہم کسی کا خیال رکھ سکتے ہیں اپنے اختیار کے مطابق ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اس کا اپنے پلان کرنا ہے۔ آئیے اسماء اور فعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کی آیت کے اندر بہت ہی آسان ہے۔ میثاق پہلا اسم ہے، میثاق ہم پڑھ چکے ہیں، میثاق کا مطلب تبادہ، مواثیق اس کی جماعتی ہے، کسی 2 میں بھی یا 3 میں یہ فعال ہے۔ اسماء ہم نے پڑھے تھے۔ دماغم دم کہتے ہیں خون کو، اور دماغ اس کی جماعتی ہے، دماغ۔ ویسفک الدماء، وہاں پر بھی ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کسی۔ اس کے بعد ہے انفس، انفس جمع استعمال ہوا ہے، اور اس کی واحد نفس آتی ہے، نفس آتی ہے، اور جمع کے طور پر انفس کسی جگہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جہاں انفس استعمال ہوا، اور کسی جگہ پر نفوس کا لفظ بھی آتا ہے، وہ بھی نفس کی جمع ہے۔
दियार, दियार कहते हैं घरों को, दार, दारुन वाहिद आता है इसका, दार घर को कहते हैं, और दियार उसकी जमा आती है, ज्यादा घरों को दियार कहा जाता है। आपने लफ्ज़ उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं दियार गैर में, दियार गैर में, तो दियार गैर उर्दू में इसी तरह से इसी से लिया गया था। फिर अफ़आल में सबसे पहले जो हम 3 हरफ़ी अफ़आल देखते हैं जो कि सेहतमंद है, उसमें है तस्रिकुना, सफ़ा का यस्रिकु दोराबा का पैटर्न है, सफ़ा का उसने बहाया, व यस्रिकु दिमा वहाँ पर भी हमने पढ़ा था, सफ़ा का यस्रिकु इस्फ़िक, साफ़िकुन, मस्बूकुन और सफ़कुन मस्दर इस्तेमाल होता है दोराबा यज़रिबु से। फिर दूसरा फ़ेल है शाहिदा, सामिया से हमने पढ़ा था शाहिदा यशहादु सेहतमंद फ़ेल है, 3 हरफ़ी अफ़आल में से आता है। शाहिदा, यशहदु, इशहद, शाहिदुन, मशहूदुन और शहादत। फिर 3 हरफ़ी अफ़आल के बाद हमने 3 हरफ़ी में से जो कमज़ोर अफ़आल हैं, जो PC2 में पढ़ लिए थे, उसमें से कौन-सा आता है? अख़ज़ना। अख़ज़ यअख़ुज़ु ये नसरा बाब से आता है, अमरा यअमुरु, अख़ज़ यअख़ुज़ु, अकल यअकुलु, ये एक ही साउंड पर आते थे, हमज़ा वाला फ़ेल है। अख़ज़ यअख़ुज़ु, ख़ुज़, आख़िज़ुन, मअख़ूज़ुन और अख़्ज़ुन। अख़ज़ उसने पकड़ा, उसने लिया। चलें दूसरा अब आप देखते हैं मज़ीद फ़ी के अफ़आल कौन से आते हैं? अख़रज युख़रिजु, वला तुख़रिजूना में अख़रज युख़रिजु, युख़रिजूना, तुख़रिजु, तुख़रिजूना जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, और उसमें ला शुक्र नफ़ी के लिए आ गया। अख़रज युख़रिजु, अख़रिज, मुख़रिजुन, मुख़रजुन, इख़राजुन, ये अस्लमा है, और अस्लमा जब होता है तो अस्लमा की तरह तो बाब क्या होगा? इसका बाब है इफ़आल। ठीक है जी, इफ़आल बाब है इस्लाम। दूसरा फ़ेल यहाँ पे है अकर्रा, अकर्रा युकिर्रु, ये अदल्ला युज़िल्लु की तरह है, बाब ये भी अस्लमा ही है, इसका यही इफ़आल ही होगा अस्लमा की तरह, लेकिन इसमें ये डबल हरफ वाला फ़ेल कहलाता है। डबल हरफ वाला ये आएगा अदल्ला की तरह, हमने पढ़ा था अदल्ला युदिल्लु, ठीक है जी, युदिल्लु, अकर्रा युकिर्रु, ये भी डबल हरफ वाला फ़ेल है, 2 रा एक जैसे आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 12 इशारा ए। पहला इशारा है ग्रामर में, आज हम सीखेंगे ग्रामर के अंदर 2 के सीगे। 2 के सीगे फ़ेल मुज़ारे में, अमर और नही में, इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल में। 2 के सीगे हमने अब तक सीखे थे, फ़ेल माज़ी में सीखे थे, तो अब हम फ़ेल मुज़ारे में भी सीखेंगे, अमर और नही में सीखेंगे, इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल में भी 2 सीखे सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो इस कोर्स में हम सर्फ़ और नाहव के कुछ असबाक सीखना चाह रहे हैं। तो पहले जो सर्फ़ के असबाक है उसमें से अब तक हमने क्या सीख लिया है? अब तक हमने मुअन्नस के सीगे सीख लिए हैं। मुअन्नस के सीगे हमारे सामने आ गए थे। ये सीखे मुअन्नस के सीगे, फिर 3 हरफ वाले सीखे, 3 हरफ वाले अफ़आल में मुअन्नस के सीगे सीखे, और मज़ीद फ़ी में भी मुअन्नस के सीगे हमने सीख लिए थे। ठीक है जी? तो अभी हम सीखेंगे 2 के सीगे। 2 के सीगे ये हमने ज़माइर में भी सीख लिए 2 के सीगे, और फ़िल माज़ी में भी सीख लिए थे। ठीक है? तो फ़िल माज़ी के बाद अगला जो है मुज़ारे, और उसमें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे बाकी। तो ये नहव के असबाक हैं, इंशाअल्लाह इसको भी चंद लेसन के बाद हम शुरू करने वाले हैं कि नहव क्या होता है, और उसमें नहव के अंदर जो बेसिक टॉपिक है हमारा किसी कोर में, वो ये है कि फ़ेल मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ कौन सी हैं, फ़ेल मुज़ारे पर कौन से हरूफ आ जाएँ, तो उसमें लफ्ज़ी तब्दीली क्या आती है, और माना के एतबार से क्या तब्दीली आती है, वो इंशाअल्लाह हम चंद लेसन के बाद पढ़ेंगे। तो सर्फ़ के असबाक में से देखिएगा, मुअन्नस के सीगे हमने सीख लिए और 2 के सीगे। ठीक है जी? तो आइए एक दफ़ा हम इयादा करते हैं जो अब तक हमने पढ़ी है। ज़माइर में 2 के सीगे हमने सीखे थे, हुमा और अंतुमा। हुमा जैसे हुआ था, हुआ के बाद हुमा आ गया और हुम आ गया। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम आ गया था। अंता के बाद अंतुमा सीखा था। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये 2 के सीगे ज़माइर में हमने अब तक सीखे थे। फिर हमने 2 के सीगे ज़माइर को किसी इस्म के साथ मिलाकर सीखा। जैसे रब्बुहू था तो उसके बाद रब्बुहुमा, ठीक है? रब्बुका, रब्बुकुमा,
रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा और रब्बुकुम। तो ये इसम के साथ हमने ज़मायर को मिलाकर सीखा, ये भी दो के सीगे हैं इसमें। फिर फ़िल माज़ी हमने सीखा था, दो के सीगे फ़िल माज़ी में फ़अला था, फ़अला उसने किया, फ़अला उन दोनों ने किया। जब अलिफ का इज़ाफ़ा करेंगे तो उन दोनों ने किया, दो का माना आ जाएगा। और फ़िल माज़ी के अलावा बाकी जो लैंग्वेज है उनके अंदर एक के बाद जो है वो जमा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में दो के लिए अलग से भी कुछ सीगे आते हैं। तो जैसे फ़अला से फ़अला दो ने किया, और फ़अलता आपने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया। तो फ़अलता और फ़अलतुम उन दोनों के दरमियान में आएगा फ़अलतुमा। ठीक है जी, अब तक हमने दो के सीगों के हवाले से ये बातें पढ़ ली थी। ज़मायर पढ़ ली, हुमा और अंतुमा, ठीक है? हुमा, हुवा, हुमा, हुम हो गया, हुवा, हुमा, हुम किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अंता, अंतुमा, अंता, अंतुमा, अंतुमना ये ज़मायर हो गई। फिर किसी इसम सा मिलाकर रब्बुहुमा, रब्बुकुमा हमने ये सीखा दो के सीगे, फिर हमने माज़ी में सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो के सीगों में अब माज़ी के बाद का अगला स्टेप है हमारा है फ़िल मुज़ारे। फ़िल मुज़ारे में हम दो के सीगे सीखने जा रहे हैं। फ़िल मुज़ारे अमर और नहीं और इस्म फ़ाइल इस्म मफ़ूल, ठीक है? उसमें सीखेंगे दो के सीगे क्या है। इस एतबार से आज हमारा जो टेबल है, दो के सीगों के साथ हमारा टेबल इंशाअल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। दो के सीगे मुज़ारे में कैसे आते हैं? यफ़अलु, हमने टेबल पढ़ा था फ़अला यफ़अलु पढ़ा था। यफ़अलु मुज़ारे है, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। तो ये तो टेबल जब हमने 6 सीगों के साथ हमने सीखा था इससे पहले, तो अब हम इसके अंदर 2 के सीगे भी इस्तेमाल करेंगे। 2 के सीगे सिर्फ़ 2 ही आएँगे, यानी कि किसी के बारे में हम बात करें या किसी से हम बात करें तो इसमें 2 के सीगे आते हैं। जब हम अपने बारे में बात करेंगे अना, नहनु तो उसमें उसके लिए 2 के लिए कोई अलग से सीगा नहीं है। जो एक के लिए अना आता है और जो जमा है उनके लिए नहनु ही आता है, ठीक है? तो ऐसे हम इसको पढ़ लेते हैं। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलु के साथ यफ़्ताहु, यनसुरु अब जितने भी सुलासी मुजर्रद के हमने पढ़े कि सिवान में अफ़आल उन सबको इसके साथ आप मैच कर सकते हैं। यफ़अलु, यफ़्ताहु, यनसुरु या फ़तह से अगर देखें तो यजअलु, ठीक है? यनसुरु, यदखुलु, ज़लम यज़लिमु, ज़रब यज़रिबु, यफ़्तहु, यस्मउ सारे के सारे के सारे। अब इसमें 2 क्या आएगा यफ़अलानि, यफ़अलु, यफ़अलानि। यफ़अलानि कैसे बनता है इसको थोड़ा-सा हमने ये समझना है। यफ़अलु था, यफ़अलून ये जो जमा का सीगा इसके साथ क्या किया गया है, वाव नून को हटाकर क्या बन जाएगा यफ़आनी, आनी का लफ़्ज़ लगा देंगे तो ये बन जाएगा यफ़अलानि, ये आखिर में जो है यफ़अलानि, यफ़अलु, यफ़अलानि। यानी अलिफ और नून का साउंड अगर आप साथ मैच कर देंगे मिला देंगे आप, तो आसानी से बन जाएगा। आप और आसानी से सीखने चाहते हैं तो इसको सिंगल जो है यफ़अलु इसके बाद आप अलिफ और नून लगा दें तो ये भी यफ़अलानि, ठीक है जी? यफ़अलानि। और ये जो अलिफ नून लगाया, अलिफ से पहले पेश तो आ नहीं सकता, ये जो हमने लाम पर पेश था ना यफ़अलु था, पेश नहीं आ सकता क्योंकि वो ज़बर ही आना है, वो हम पहले भी चीज़ सीख चुके हैं। तो यफ़अलु, यफ़अलानि दोबारा करते हैं, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलानि वो दोनों करते हैं, यफ़अलूना वो सब करते हैं। दोबारा कीजिए, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलानि वो सब करते हैं, और यफ़अलूना वो सब करते हैं। ठीक है? यफ़अलाना वो 2 करते हैं, यफ़अला वो सब करते हैं। फिर क्या है तफ़अलु आप करते हो, ये वैसे ही है जैसे कि पहले था। इसमें अफ़अलु मैं करता हूँ, और तफ़अलानि ये है तफ़अलानि 2 के लिए आएगा। तफ़अलु, तफ़अलानि जैसे हमने यफ़अलु में बना था ऐसे तफ़अलु में भी तफ़अलानि बन जाएगा। तो आनी का साउंड यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर या के साथ था और यहाँ ता के साथ आ जाएगा, सिर्फ़ इतना। तो बाकी साउंड इनका सेम ही होगा। यफ़अलानि, तफ़अलानि या जो है वो किसी के बारे में बात करने के लिए आ जाता है यफ़अलु, तो जब किसी से हम बात कर रहे हैं मुख़ातब के साथ तो ता आ जाता है। तो दोबारा करते हैं यफ़अलु, यफ़अलानि, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलानि आप दोनों करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं।
تو اس کی پھر پریکٹس کرتے ہیں. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلانی، تفعلونا، نفعل. ٹھیک ہے، تو 2 سیغے ہم نے آج سیکھے ہیں مضارع کے اندر. تو آئیے مضارع کو ساتھ شامل کرتے ہیں. ہم نے 2 کے سیغے جو اب تک سیکھ لی، تو اس کے ساتھ مضارع کو شامل کریں. یا فعلانی سیکھا مضارع میں کسی کے بارے میں جب اب ہم بات کرتے ہیں، اور تفعلانی کسی سے جب آپ بات کرتے ہیں. یا اور تا کا فرق ہوگا. یفعلانی، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی. اب ہم یہ جو ضمائر ہیں ان کو ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ؟ ایک دفعہ یہ صرف اعادہ ہے یہاں پر نا. ہما اشارے کریں ساتھ ساتھ آپ. ہما، ہوا کے بعد ہما، انتما، ہما، انتما، ہما، انتما. آگے اسم کے ساتھ ملایا ضمائر کو. ربہما، ربکما، ربہما، ربکما. فی الماضی میں 2 کے سیغے. فعلا اس کے بعد فعلا، فعلتما، فعلا، فعلتما. انتما کا سیغہ آ گیا. پھر یفعلانی مضارع میں. یفعلانی، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی، یفعلانی، تفعلانی. تو یہ ٹی پی آئی کے ساتھ ہم نے اس کی ایسی پریکٹس کرنی ہے. عربی بول چال میں ہم اس کو ایک دفعہ اعادہ کرتے ہیں کہ عربی بول چال میں کیسے ہوگا. مضارع کو ہم سیکھ رہے ہیں. حل یفعلانی، کیا وہ سب کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہم نام کے ساتھ دیتے ہیں. نام یفعلانی، جی ہاں وہ دونوں کرتے ہیں. یفعلانی سوری 2 کرتے ہیں، دونوں کے لیے. تسنیہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 2 کا صیغہ بھی کہتے ہیں. اس کے لیے اردو میں تسنیہ کا لفظ بھی آتا ہے. تسنیہ یا 2 کے لیے. ٹھیک ہے، دونوں لفظ اس کے لیے. حل یفعلانی، کیا وہ دونوں کرتے ہیں؟ نام یفعلانی، جی ہاں وہ دونوں کرتے ہیں. اگر اس کا یفتحانی کریں تو یفتحانی، کیا وہ دونوں کھولتے ہیں؟ نام یفتحانی. حل ینصرانی، کیا وہ دونوں مدد کرتے ہیں؟ نام ینصرانی، جی ہاں وہ دونوں مدد کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی آپ 3 حرفی افعال میں سے ملا سکتے ہیں. حل تفعلانی، کیا آپ دونوں کرتے ہیں؟ نام نفعلو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے بارے میں جب بات ہو رہی ہوگی تو اس میں 2 کے لیے الگ سے کوئی صیغہ نہیں ہوگا، وہ جمع والا صیغہ ہی استعمال ہوگا. نفعلو، افعلو، نفعل ہوتا ہے نفعلو ہم سب. جی ہاں ہم کرتے ہیں یا کریں گے. ہم کرتے ہیں یا کریں گے. حل یفعلان خیرا، کیا وہ دونوں اچھا کام کرتے ہیں؟ نام یفعلان خیرا. حل تفعلان خیرا، کیا آپ دونوں اچھا کام کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں نحنو والا صیغہ آئے گا. نام نفعل خیرا، نام نفعل خیرا، ہم اچھا کام کرتے ہیں. خیر کہتے ہیں اچھے کام کو، اچھائی کو کہا جاتا ہے. پھر امر اور نہیں کے لیے 2 کے صیغے کون کون سے ہوں گے؟ امر اور نہیں. امر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ افعل، افعل، افعلو. افعل تو کر، افعلو آپ سب کرو. لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو آپ سب مت کرو. تو یہاں پر بھی 2 کے صیغے آ جائیں گے. افعل تو ایک کر، افعلا یہ 2 انگلیوں سے اشارہ ہم کریں گے. افعلا آپ دونوں کرو، افعلا آپ دونوں کرو. افعل کے بعد صرف اس کے بعد لام کے بعد الف لگا دیں گے. افعلا بن جائے گا، آپ دونوں کرو. اور افعلو آپ سب کرو. افعل تو کر، افعلا آپ دونوں کرو، اور افعلو آپ سب کرو. لا تفعل تو ایک شخص مت کر. لا تفعلا 2 کا اشارہ ہوگا. لا تفعلا تم دونوں مت کرو. یہاں پر بھی صرف الف کا اضافہ کریں گے تو 2 بن جائے گا. تم دونوں مت کرو. اور لا تفعلوا آ جائے گا جمع کے لیے، تم سب مت کرو. 2 چیزیں ہم نے 2 ہی صیغے سیکھے. افعلا امر میں 2 کے لیے آتا ہے، اور لا تفعلا نہیں میں 2 کے لیے آتا ہے. آئیے اس کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. افعلا تم دونوں کرو. افتحا، اجعلا، انصرا، انصر تھا نا، انصرا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اضربا آ جائے گا. اسی ساؤنڈ پر ہم سارے بنا سکتے ہیں. افعلا اور لا تفعلا. افعلا لا تفعلا، لا کے ساتھ نفی کر دیا اور یہ نہیں کا صیغہ بن جائے گا.
عربی بول چال میں فعل امر اور نہیں کو استعمال کرتے ہیں افعلا دو کے لیے، افعلا تم دونوں کرو، افعلا تم دونوں کرو. تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی ہم نے کہ فعل امر اور نہیں سے جب ہم کوشچن کرتے ہیں تو اس کا آنسر دینے کے لیے فعل مضارع استعمال ہوتا ہے. تو جب دو کو کہا جا رہا ہے تو دو کے لیے جب مخاطب کا صیغہ استعمال ہم کریں گے، متکلم کا صیغہ ہم استعمال کریں گے، تو اس میں دو کے لیے الگ سے کوئی صیغہ نہیں آتا بلکہ نحنو ہی استعمال ہوتا ہے. تو نحنو کے لیے آتا ہے نفعلو، تو نفعلو آئے گا. افعلا دونوں کرو، نفعلو ہم کریں گے، نفعلو ہم کریں گے. دو شخصوں وہ بھی یہی کریں گے نفعلو، اور ذرا شخصوں وہ بھی نفعلو کا لفظ ہی استعمال کریں گے. لا تفعلا تم دونوں مت کرو، لا نفعلو ہی اس میں جمع کا لفظ استعمال ہوگا، لا نفعلو ہم نہیں کریں گے. افعلا خیرن، افعلا خیرن تم دونوں اچھا کام کرو، نفعل خیرن ہم اچھا کام کریں گے. لا تفعلا شرن، شر کہتے ہیں برائی کو، تم دونوں برا کام مت کرو. یہ نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، تو جواب کہہ دیں گے لا نفعل شرن، لا نفعل شرن ہم برا کام نہیں کریں گے. تو دو شخص سے سوال کیا رہا ہے تو پھر بھی نفعل استعمال اس کے جواب میں آئے گا. اگر زیادہ سے سوال کیا رہا ہے تو پھر بھی نفعل کا. اگر ہم یہاں لا تفعلا کی جگہ پر لا تفعلو کر دیں تو پھر بھی جواب میں سیم یہی آئے گا. ٹھیک ہے جی. دو بندوں سے سوال کیا جائے یا سب زیادہ بندوں سے سوال کیا جائے تو جواب میں نحن والا سیگا ہے، چونکہ متکلم میں کوئی بھی دو کے لیے الگ سے سیگا نہیں آتا. الحمدللہ. دو کے سیگے اسم فاعل اور اسم مفعول میں کیسے ہوں گے؟ اسم فاعل میں فاعلان، فاعلن تھا نا، فاعلن فاعلان الف اور نون کا اضافہ کر دیا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کیا، یا فعلان تفعلان میں ہم نے کیا تھا، ایسے یہاں پر بھی فاعلانی، فاعل کرنے والا، فاعل یہ دو کا اشارہ ہوگا، فاعلانی فاعلانی دو کرنے والے، دو کرنے والے. ناصرون تھا مدد کرنے والے، ناصرانی دو مدد کرنے والے، دو اشخاص مدد کرنے والے. پھر مفعول تھا، مفعول اس کا مطلب کیا ترجمہ تھا؟ جس پر اس کام کا اثر پڑتا ہے، یا منصور جس کی مدد کی جاتی ہے. تو جو اس کا تسنیہ کیا آئے گا؟ مفعولانی منصورانی دو اشخاص جن کی مدد کی جا رہی ہے. آئیے اس کا اعادہ کرتے ہیں. دو کے جتنے بھی ہمارے ٹیبل تھے تو ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں. اب تک جو ہم نے دو کے سیگے سیکھے ہیں ان سب کا اعادہ کرتے ہیں. پہلے ضمائر تھی دو کی، ضمائر میں ہوا کے بعد ہما، اور انتا کے بعد انتما، ربہ کے بعد ربہما، اور ربکا کے بعد ربکما، فعلا کے بعد فعلا ماضی میں تسنیہ ہے، دو کا صیغہ ہے، اور فعلتا کے بعد فعلتما آپ دونوں نے کیا ماضی میں. پھر آ گیا فعل مضارع میں یا فعل کے بعد یا فعلانی، اور وہ دونوں کرتے ہیں یہ کریں گے، اور تفعل کے بعد تفعلانی آپ دونوں کرتے ہیں یہ کریں گے. پھر فعل امر میں تھا افعل کے بعد ہے افعلا آپ دونوں کرو، لا تفعلا آپ دونوں مت کرو، امر اور نہیں کو اکٹھا کیا. پھر اسم فاعل اسم مفعول میں ہے فاعل کے بعد فاعل، فاعلانی فاعلانی اور مفعولانی، فاعلانی اور مفعولانی جن دو پر اس کا اثر پڑا. اب ہم نے فاعل سے سیکھ لیا. اب ہم نے اس چیز کو ضمائر تو سیم ہی رہیں گی، باقی یہ جو ہم نے فعلا کا فعل سیکھا ہے، فعلا سے ہم نے پہلا ٹیبل سیکھا ہے دو کا، تو اب ہم اس کو باقی بھی کچھ افعال کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں صرف. ٹھیک ہے. اب ہم نے ساری جو چیزیں دو کے سیکھے پڑھ لی ہیں، سارے مکمل کر لیے. اب ہم نے اعادہ کرنے کے لیے، ریپیٹیشن کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور بھی کچھ افعال کے ساتھ اس کی نا مشق کرنی. جیسے اب نصرہ کا لے لیں، نصرہ میں دو کے سیکھے کیسے آئیں گے؟ نصرہ سے نصرا الف آ جائے گا، نصرا ان دونوں نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتما آپ دونوں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی. ٹھیک ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے تو تسنیہ کیا آئے گا؟ ینصرانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں یہ کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہوئے کرو گے، تنصرانی آپ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے.
उनसुर तू मदद कर, तो दो के लिए क्या आएगा, उनसुरा, उनसुरा, आ का साउंड आएगा, ठीक है। उनसुरा तुम दोनों मदद करो, ला तंसुर तो मदद कर, ला तंसुरा तुम दोनों मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, उसकी तस्नीया क्या आएगी, नासिरानी, नासिरानी दो शख्स मदद करने वाले, मंसूरानी दो अशखास जिनकी मदद की गई। अब हमने मजीद फी के अफाल में से हमने अल्लामा सीखा था, तो आइए अल्लामा के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अल्लामा उसने सिखाया, अल्लामा उसने सिखाया, तो अल्लामा उन दो अशखास ने, उन दो मर्दों ने सिखाया, उन दो मर्दों ने सिखाया। अल्लमता आपने सिखाया, अल्लम तुमा आप दोनों ने सिखाया, अल्लम तुम आप सब ने सिखाया। तो अल्लमता और अल्लम तुम के दरमियान में अल्लम तुमा आ जाएगा, दो के लिए अलग से सीखा आ जाएगा। फिर अल्लामा का जो हमने फेल मुजारे सीखा था, अल्लामा के बाद युअल्लिमु, युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा। युअल्लिमु के बाद क्या, युअल्लिमानी, युअल्लिमानी अलिफ नून का इजाफा है, जैसे कि हम सिया में मुजारे में किया था या यफ़अलान में। तो युअल्लिमानी वो दोनों सिखाते हैं या सिखाएंगे, तो अल्लिमु आप सिखाते हो या सिखाओगे, तो अल्लिमानी आप दोनों सिखाते हैं या सिखाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सबको। इसके बाद है अल्लिम, फिर नंबर है अल्लिम तू सिखा, इसमें दो का सिखा क्या है, अल्लिमा, अल्लिमा, ठीक है। अल्लिम तू सिखा, अल्लिमा तुम दोनों सिखाओ, अल्लिमू तुम सब सिखाओ, अल्लिमू तुम सब सिखाओ। ला तो अल्लिम तू मत सिखा, सिंगल क्या था, ला तो अल्लिम तू मत सिखा, ला तो अल्लिमा तुम दोनों मत सिखाओ, ला तो अल्लिमा तुम दोनों मत सिखाओ। और जमा के लिए क्या था, ला तो अल्लिमू तुम सब मत सिखाओ। इसम फाइल में क्या है, मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लिमानी दो के साथ इशारा करेंगे, मुअल्लिमानी दो शख्स सिखाने वाले, दो शख्स सिखाने वाले, दो टीचर तो क्या कहेंगे, मुअल्लिमानी वो सिखाने वाले। फिर मुअल्लमानी, मुअल्लमुन था मफूल, तो मुअल्लमानी दो अशखास जिनको सिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज ये ज़हन में रखें कि ये जो हमने फिल मुजारे सीखा, इसका फिल मुजारे और नहीं के साथ थोड़ा सा हम इसको सीखना चाहते हैं। तो अल्लिमानी ये हमने कहा कि आप दोनों सिखाते हैं। अगर हमने इसको नफी बनाना है तो हम इसके साथ अगर ला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ला, ये ला हम लिखते हैं, तो क्या तर्जुमा होगा, ला तो अल्लिमानी, ला तो अल्लिमानी आप दोनों नहीं सिखाते हैं, ला तो अल्लिमानी आप दोनों नहीं सिखाते हैं। लेकिन जब हम नहीं बना रहे हैं तो नहीं में आखिर में ये नून नहीं है, आखिर में ये नून नहीं होगा, तो वो क्या बनेंगे, ला तो अल्लिमा, ला तो अल्लिमा, नहीं के अंदर आखिर में नून नहीं आएगा। यहाँ ये याद रखिएगा, ये फ़र्क है इसके फ़ेल मुज़ारे के अंदर और फ़ेल नहीं के अंदर, ये फ़र्क है कि फ़ेल मुज़ारे को अगर हम मनफी बना रहे हैं तो ला लगा सकते हैं, लेकिन ला तो अल्लिमानी पूरा होगा, ला तो अल्लिमानी नून के साथ आएगा। लेकिन जब हम नहीं में लिखेंगे, जब फ़ेल नहीं आ जाएगा ये वाला, तो इसमें आखिर में नून नहीं लगेगा। अब एक और फेल ले लेते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं अस्लमा के साथ। अब अस्लमा जो है ये भी हमने मजीद फी के अफ़ाल के साथ पढ़ा था। अस्लमा क्या पढ़ा था, मजीद फी के अफ़ाल में से अस्लमा भी पढ़ा था। तो अब इसी के साथ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अस्लमा था माजी, तो उससे है अस्लमा, उन अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमा उन दोनों ने हुक्म माना। हमें पता है फ़ाला से फ़ाला था, तो ये वाला साउंड हमने बाकी अफ़ाल में भी यही करना है। अस्लमा से अस्लमा उन दोनों ने हुक्म माना, अस्लमता आपने हुक्म माना, अस्लमतुमा आप दोनों ने हुक्म माना, अस्लमतुमा आप दोनों ने हुक्म माना। अस्लमा का मुज़ारे क्या था, युस्लिमु, अस्लमा युस्लिमु था, तो युस्लिमु सिंगल था, वो हुक्म मानता है मानेगा, युस्लिमानी, युस्लिमानी। तो ये देखें अलिफ नून जो है मुज़ारे के अंदर सेम आ रहा है, बाकी अफ़ाल में भी ये था, बाकी अफ़ाल में भी ऐसे था और यहाँ पर भी ऐसे ही है।
جب ہم نے ثلاثی مجرد کے سیکھے اس میں بھی الف نون کا اضافہ تھا مضارع کے تثنیہ کے لیے، اور ماضی کے اندر بھی یہ والا اضافہ ہم نے باقی افعال میں بھی کیا ہے، یہاں مزید بھی میں کر رہے ہیں۔ تو یسلم تھا وہ حکم مانتا ہے مانے گا، یسلمانی وہ دونوں حکم مانتے ہیں یا مانیں گے۔ تسلمو آپ حکم مانتے ہو، تسلمانی تسلیمانی آپ دونوں حکم مانتے ہیں، آپ دونوں حکم مانتے ہیں۔ اسلم فعل مضارع فعل امر کیا ہے؟ اسلم تو حکم مان، اسلم مان تو اس کی تسنیہ ہے اسلما تم دونوں حکم مانو، اسلما اسلما تم دونوں حکم مانو۔ آخر میں یہ جو میم یا آ کا ساؤنڈ ہے یہ تمام کے اندر ایسا ہی آئے گا، شروع کے اندر جو فعل ہے وہ چینج ہوتا رہے گا، جیسے افعل تھا افعلا آ گیا، انصر تھا انصرا، اضرب ہے اضربا، آخر میں آ کا ساؤنڈ جو ہے وہ فعل امر میں آ رہا ہے۔ اسلم اسلما اسلمو جمع کا صیغہ آ گیا، لا تسلم لا تسلم لا تسلیما لا تسلیمو، مسلمانی مسلمن تھا، مسلمن تھا اس کو کیا ہے مسلم سنگولر تھا حکم ماننے والا، اس کی تسنیہ کیا ہے مسلمانی، مسلمانی دو حکم ماننے والے، دو حکم ماننے والے۔ ایک ہے مسلمانی وہ دو جن کا حکم مانا گیا ہو، تو مسلمان اصل میں ایک عام اردو میں استعمال کرتا ہے مسلمان، انا مسلم میں مسلمان ہوں، اردو میں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو وہ سنگل ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مسلمانی ایک خاص ساؤنڈ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ عربی کے اندر جو ہے جیسے مسلمون سنگل کے لیے آتا ہے اور دو کے لیے مسلمان آتا ہے اور سب کے لیے مسلمون آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے۔ تو اب ہم اس طرح کے اور بھی کئی افعال ہیں جس کے اندر ہم دو کے سیغے سیکھ سکتے ہیں، ہوم ورک کے طور پر سمیہ اور کذبا سے دو کے سیغے بنا سکتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں دو کے لیے سیغے بہت آئے، جیسا کہ کون سے ہیں؟ فبئی آلائی ربی کما تکذبان، ربی کما، ربی تھا تو ہم نے پڑھا ربو کا پڑھا تھا نا، ربو کا، ربو کا ہو یا ربی کا ہو یا ربا کا ہو تو معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حالتیں ہیں زیر زبر کی، وہ ہم اگلے کورس میں پڑھ لیں گے۔ ربو کا ہے ایک، ربو ربو کما آ جائے گا، اب یہ کا کما کم ہے، ربو کم، ٹھیک ہے، ربو کم جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، تو یہ ربو کا ایک کے لیے ہے، ربو کما دو کے لیے ہے، اور ربو کم تین کے لیے، یعنی دو سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ ربو کم کہہ رہے ہیں۔ تو رب کما یہ دو کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں سورۃ الرحمن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور سورۃ الرحمن کے اندر رب کما، اور آگے تکذبانی، کذبہ سے ہم دیکھیں کذبہ یکذبو ہے، کذبہ سے بعد کیا تھا یکذبو، پھر مضارع ہے کذبہ کا یکذبو، یکذبو آ گیا، یکذبو سے ہے آگے آ جائے گا پھر مخاطب کا صیغہ آئے گا تکذبو، یکذبو یکذبانی تکذبو تکذبانی، ٹھیک ہے، تکذبانی یہ دوسرا لفظ کیا آتا ہے، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ والا یہ ہے تکذبانی، تکذبانی، تو اس کو تکذبانی کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، اور یہاں پہ جیسے کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہے ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے، یہ رائٹنگ سٹائل ہے بس، تکذبانی، تو یہ تکذبو آپ جتلاتے ہو، تکذبانی آپ دونوں جتلاتے ہیں، تو یہ دو کا صیغہ سورۃ الرحمن میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، یہ کافی طرح استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 12 اشارہ بی، 12ویں صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا کچھ حصہ ہم پڑھیں گے، اور کسی 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھ لیے تھے، 3 میں اس کے بعد صفحہ نمبر 6 سے 10 تک پڑھ لیے، اور صفحہ نمبر 11 سے 15 تک انشاءاللہ کسی 4 میں ہم کور کریں گے۔ آج ہمارا 12واں صفحہ ہے، 12ویں صفحے میں ہمارا آج کا یہ دوسرا اشارہ ہے،
اور آج کے سبق کا تعارف لیتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پہلا اشارہ اس صفحے کا ہم نے پڑھا مساک خون، مساک خون، اور دوسرا اشارہ ہے قتل و اخراج۔ اس میں بھی اسی طرح سے جیسے سابقہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالی کو بیان کیا تھا، تو آج کے اس سبق میں بھی ایسا ہی ہے، جو ہم کچھ حصہ پڑھیں گے آیت نمبر 85 کا۔ اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عقائد کس قدر باطل تھے، اور ان کی جو رویے تھے کیسے وہ بدعمالیوں کی طرف وہ گامزن تھے۔ تو وہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس کورس میں بھی، اس لیسن میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اسباق آج کی اس آیت کے اس حصے میں، اسباق میں سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو بھی ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا اور کسی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، یعنی لوگوں کے خون کی بھی حفاظت کرنی ہے، جان مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی جائیداد کی بھی حفاظت کرنی ہے جہاں تک تم سے ہو سکے گا۔ تو اس حکم کو، اس عہد کو جو ان سے لیا گیا تھا، پختہ وعدہ لیا گیا تھا، اور اس پر انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ وعدہ منظور ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ تو ہمیں آج کی آیت سے یہ سبق حاصل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی کسی صورت میں ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کریں۔ اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کریں کہ کوئی حصہ ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اسلام کا یہ حصہ ہے یہ تو علماء کے عمل کرنے کا ہے، یا کوئی جو دین والے ہیں ان کے عمل کرنے کا نہیں، بلکہ اسلام کے احکامات سب کے لیے ہیں اور سب کے عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو آئیے آج انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں، اور آج کے اس حصے کو پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی لفظ بلفظ ترجمہ اور مختصر شرح بھی انشاءاللہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم انتم، پھر تم، ہاؤلائی، وہ لوگ ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون، جو قتل کرتے ہو۔ قتل یقتلو فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا، فعل ثلاثی مجرد سے قتل یقتلو، یقتلو یقتلون، اور تقتلو تقتلون جمع کا صیغہ تھا۔ تم قتل کرتے ہو انفسکم، اپنوں کو، انفسکم کا لفظ ترجمہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، تو یہاں مراد یہ کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور تخرجون، تم نکالتے ہو، اخرجا یخرجو، اسلمہ کی طرح ہے، اخرجا یخرجو، اسلمہ یسلم کی طرح، یخرجو یخرجون، تخرجو اور تخرجون، تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، اپنے میں سے، تم اپنے میں سے ایک فریق کو نکالتے ہو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، من دیارہم، یہ فریقاً ایک ٹکڑا ہے، منکم دو ٹکڑے ہوں گے، من اور کم، من دیارہم، ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے تم ایک فریق کو نکالتے ہو، تظاہرون، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، تظاہرہ یا تظاہرو یہ فعل ہے تدارسہ کی طرح، تدارسہ یا تدارسو باب تفاعل ہے، اس سے ہے تظاہرہ یتظاہرو۔ تو تظاہرون اصل میں تظاہرہ یتظاہرو، تتظاہرو اصل میں یہ ہے تتظاہرو، تتظاہرون، یہ دو تا ہیں یہاں پر، ایک تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، با اور الاسم دو ٹکڑے کہلائیں گے، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ، اور گناہ کے ساتھ، گناہ کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، عدوان یہ سرکشی کو کہتے ہیں،
اور آگے و ان یاتوکم، اور اگر، وا ان اور اگر، یاتوکم، یاتوکم ہمیں پتا اتا یاتی، اتا یاتی ہدا یہدی کی طرح باب ضربہ سے ہم نے پھر سیکھا تھا کسی ٹو میں، اتا یاتی اس سے اتا یاتی یاتونا، یاتی یاتونا، اور یہ اس میں جمع کا صیغہ یاتونا ہے اصل میں، تو نون یہاں پر گرا ہوا ہے۔ نون کیسے گرتا ہے اس کا ہم انشاءاللہ کچھ لیسن کے بعد اس کنسپٹ سیکھ لیں گے، یہ فعل مضارع ہے اور اس کا سے نون گرا ہوا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، اسارا قیدی بن کر آئیں، تفادوہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، تفادوہم، یہ تفادو کا مطلب ہوتا ہے فدیہ دینا، بدلہ دینا، تفادوہم، فادا یفادی، تو اس سے آئے گا تفادو، تفادو تم بدلہ دیتے ہو ہم ان سے، یعنی ان کو چھڑانے کے لیے بدلہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ اور وہ، حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، حالانکہ وہ محرم، محرم حرام کرنے والا، محرم جس کو حرام کیا گیا، حرام کیا گیا محرم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا ہے تو تم پھر بھی ان کو نکالتے ہو۔ یہ تھا ترجمہ، اب اس کی ہم شرح دیکھتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قبیلے تھے کچھ، جیسا کہ ہم ہمارے جیسے مدینہ طیبہ کے اندر بھی قبیلے تھے نا، ان کی تاریخی واقعات کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے، اور مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ تھا۔ قبیلے کیا تھا؟ بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، اور بنو نذیر دوسرے قبیلے خزرج کے ساتھ تھے، ان اوس اور خزرج آپس میں اکٹھے تھے، اور بنو قریظہ اس کے ساتھ اکٹھے تھے، یعنی دو گروپ بن گئے نا، دو گروہ، یہ پہلا گروہ کا تھا بنو قریظہ اور اوس کا تھا، دوسرا بنو نذیر اور خزرج کے ساتھ، یعنی کہ یہ قبیلے تھے جو کہ یہود کے قبیلے یا بنی اسرائیل کے قبیلے عرب قبیلوں کے ساتھ حلیف تھے۔ یہ ہوتا ہے حریف، حریف تو ہوتا ہے جو مد مقابلہ ہوتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے، حلیف کہتے ہیں جو کہ ساتھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو جاتا ہے کہ آپ کے آپ کے ساتھ کوئی بھی جنگ لڑے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہر نفع نقصان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو کوئی نقصان ہوگا پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر نفع ہوگا پھر بھی نفع نقصان میں ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو یہ بنو نذیر اور خزرج کے ساتھ یہ ایک گروپ بنا، اور اوس کے ساتھ بنو قریظہ کا یہ گروپ بنا، ٹھیک ہے، تو یہ دو گروپ بنے ہوئے تھے۔ اس گروپ کا بیسیکلی گروپنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آج بھی ہم اس چیز کی دیکھتے ہیں کہ جو ایک طاقتور گروپ ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کو اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ طاقتور گروپ ہے، ان کے ساتھ ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، ان کے پاس مال و متاع زیادہ ہے، تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن یہ قبیلہ وہ کم ہے، اس کے اندر مال و متاع میں بھی کم ہے، یا اس کے پاس افرادی قوت کم ہے، تو ہم اس کے ساتھ اگر ملیں گے تو ہمارا نقصان۔ تو اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا تھا، اور انہیں اس بات کا کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل قبیلے میں بھی یہود ہیں، یعنی کہ ایک یہود کا قبیلہ دوسرے اوس کے ساتھ ہے، ایک یہود کا قبیلہ جو ہے وہ خزرج کے ساتھ ہے، تو یہ خزرج اور اوس یہ عرب کے اندر مدینہ کے قبائل تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے یہ یہود کے قبائل ہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ ایک دوسرے جب مخالف کے ساتھ لڑتے تھے تو آگے مخالف میں بھی ان کے اپنے ہی رشتہ دار ہوتے تھے، ان کے اپنے ہی یہود ہوتے تھے، تو یہ اس چیز کا ان کو خیال نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ جو حلف اٹھا لیتے تھے ان کے ساتھ، تو اسی کا ساتھ دیتے تھے۔ تو بہرحال اس چیز کے حوالے سے جب انہیں پچھلی آیت کے اندر منع کیا گیا تھا کہ تم کسی کو دوسرے گھروں سے نہ نکالنا اور کسی کا خون نہ بہانا، تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی ان کی، تو اس کے بارے میں یہاں پر آیت کے اندر بتایا گیا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر اس صورتحال میں جب یہ سچویشن بن گئی ہے تو تم ان کو گھروں سے نکالتے ہو، تم ان کو قتل کر دیتے ہو، لیکن اگر اگلا مرحلہ آتا ہے جب جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد جب لوگ جو جنگ ہار جاتے ہیں ان کے لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے،
تو قیدی بنائے جانے کے بعد اس میں جو قیدی ہو کر آتے ہیں اس میں اگر تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں جو یہود ہوتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو تمہارے اوپر لازم نہیں تھی کہ تم نے ان کو فدیہ دے کر ان کو چھڑوانا ہے، تمہارے اس وقت تمہارے اندر احساس جاگ جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہی یہود ہیں، تو اس وقت تو تم فدیہ دے کر چھڑوانے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن جو چیز تمہارے اوپر لازم کی گئی تھی، جس چیز کا تم سے عہد لیا گیا تھا، وہ کیا لیا گیا تھا؟ دو باتیں کا عہد لیا گیا تھا، ایک تو تم ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور دوسرا کیا، ان کا خون نہیں بہاؤ گے۔ اس چیز کا تو تمہیں پاس ہے نہیں جو کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اقرار کر لیا تھا، پختہ وعدہ کیا تھا، تو اس کا تمہیں کوئی پاس نہیں، کوئی لحاظ نہیں ہے، لیکن تمہیں اس چیز کا لحاظ آ جاتا ہے کہ جب وہ فدیہ ان کے بدلے میں دیتے، جب وہ قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کے بدلے میں فدیہ دے کر ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کا حکم یہ نہیں تھا، اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم ان کو قتل ہی نہ کرو اور ان کے گھروں سے نکالو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، جبکہ انہیں لڑائی کی شروعات ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے شروع میں کہہ دیا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہیے تھا۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے کی ہماری مدد فرمائے۔ اور ان چیزوں کا مشاہدہ ہم اپنے اس دور کے اندر بھی بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، ہم اپنے ہی مسلمانوں کا خون بہانے میں ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور آج کی یہ جو آیات ہیں ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہیں کہ ہمیں اپنوں کا ساتھ دینا ہے، ان کا خون بہانے میں ان کے مخالفین کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک حدیث دیتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ کیونکہ دو اہم چیزیں جو ہے، ظلم اور قتل جو ہے، یہ معاف نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، نہ تو ہمیں قتل کرنے کے حوالے سے اور نہ اس کے اندر کسی قسم کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک قسم کی قتل کے اندر مدد ہی ہوتی ہے، جب ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہو اور ہم اس میں ان کی مصنوعات جو ہے ان کو استعمال کر کے ہم کے اپنوں کے خون میں ایک قسم کا شامل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھے۔ آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان فإن یأتوکم اسارا تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم۔ الحمدللہ آیت ہم نے مکمل کی، اب اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں۔ پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، اور اپنے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اللہ، اس میں ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کسی صورت میں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ مجھے تیرے غضب سے بچا، اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما کہ میں ہر ایک کے حقوق ادا کر سکوں۔ اور آئندہ زندگی کا بیان کیا کرنا ہے، انشاءاللہ نہ ہی میں کسی کو گالی دوں گا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال دل میں لاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر دنیا کے اندر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا بھی ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا۔ لیکن یہ کہ کسی کو ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو بھی ایذا نہ پہنچے، ہم نے اس چیز کا بھرپور طریقے سے خیال کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے انفسکم، انفس نفس کی جمع ہے، انفس بھی ہے، نفوس بھی آتی ہے، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے فریقن، فریق کہتے ہیں کہ گروہ کو، اور فرقا اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ اسماء میں دار کی جمع ہے دیار، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، من دیارہم۔ اور اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور اس کی جمع آتی ہے آسام، اسم کی جمع کیا آتی ہے؟ گناہ۔ یہ سا کے ساتھ اسم ہے، ایک سین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے نام، اس کو کہتے ہیں اسم، سین کے ساتھ۔ اور یہ اسم ہے، سا کے ساتھ اسم ہے،
इसका माना है गुना। उसारा, उसारा ये जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। असीर कहते हैं, असीर असीर कैदी को कहा जाता है, और उसारा उसकी जमा इस्तेमाल होती है। तो ये अस्मा थे। अब हम अफ़ाल में देखते हैं कि जो कि 3 हरफ़ी अफ़ाल में क़तल यक़्तुलु नसरा का बाब आता है, क़तल यक़्तुलु उक़्तुल क़ातिल मक़तूल। और इसके बाद आता है 3 हरफ़ी अफ़ाल में से जो कमज़ोर हैं वो कौन-कौन से इस आयत में इस्तेमाल हुए हैं? उद्वान, अदा यादू, अदा यादू यदआ यदऊ की तरह, दआ यदू की तरह है, तो इसका बाब जो है वो नासरा होगा। ठीक है, नासरा यंसुर से है, दा यदू, दा वहाँ पे था दाल आइन वाव था माता उसका, तो ये इसका है आइन दाल वाव, आइन दाल वाव। तो ये कमजोर फेल है 3 हरफ़ी अफ़ाल में से, सुलासी मुजर्रद है 3 हरफ़ी अफ़ाल में से, दा यदू उदू, इसमें था अदा यादू उदू आदिन मादूवन और उदवान। यअतूकुम, अता यअती, ये हदा यहदी से आता है, ये हमजा वाला फेल भी है और ये कमजोर फेल भी है, इसमें या भी आ रहा है और हमजा भी आ रहा है। तो ये बाप इसका है दोराबा, बाप से है हदा यहदी अता यअती की तरह। अता यअती ईती आतिन मातीयुन और इतियान। फिर इसके बाद हमने जो तीसरी कैटेगरी जो हम देखते हैं अफ़ाल की, वो है मज़ीद फ़ी के अफ़ाल। कौन से इसमें आए हैं, जो हमने किसी 3 में पढ़ लिए थे। उसमें से पहला फ़ेल आया तुख़रिजूना, अख़रजा युख़रिजु, युख़रिजु युख़रिजूना, तुख़रिजु तुख़रिजूना, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, अस्लमा से है। और जब अस्लमा हम जानते हैं अस्लमा की तरह है, तो बाब इसका क्या होगा? इफ़आल, बाब इसका क्या है? इफ़आल है। और दूसरा फ़ेल कौन-सा है आया इस आयत के अंदर? तज़ाहरून, तज़ाहरा यतज़ाहरु, तदारसा यतज़ाहरु, ये आता है तदारस यतदारस की तरह है। ज़ा, हा और रा मादा है इसका 3, ये जो मादा के तीनों हरूफ हैं, इसमें कोई भी कमज़ोर नहीं है, ये सेहतमंद कहलाता है। तो तज़ाहरा यतज़ाहरु, तज़ाहर, मुतज़ाहिरुन, मुतज़ाहरुन और तज़ाहुरुन, तफ़ाउल की तरह आता है। तदारस जब होगा तो बाब होगा तफ़ाउल। ठीक है जी, तफ़ाउलुन बाब। इसके बाद फिर आता है तफादु, तुफादु, फादा युफादी, फादा युफादी। और ये आता है हासबा युहासिबु, फादया युफादियु, हासबा युहासिबु की तरह आता है। ये फादा के अंदर ये फाजी में इकरार है, ये साउंड, ये असल में फादया है हासबा की तरह। ठीक है, हासबा होगा तो ये बाब इसका आएगा मुफाअला। ठीक है, मुफाअला बाब है। फादा इफादी, फादी, मुफादिन, मुफादन और मुफादात। इसके बाद है मुहर्रमुन, हर्रमा युहर्रिमु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह आता है। ये भी सेहतमंद हर्फ वाला फेल है और इसका बाब है तफ़ईल। ठीक है, तो ये चारों मुख्तलिफ अबवाब से इस्तेमाल हुए। ठीक है, हर्रम युहर्रिम, मुहर्रिम, मुहर्रिमुन, मुहर्रमुन और तहरीमुन, बाब तफ़ईल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 12 इशारा बी। इसमें आज हम एक ऐसा कंसेप्ट सीखेंगे जो ऑलरेडी हम PC2 में सीख चुके हैं। फेल मजबूर है, पैसिव वॉइस है, तो उसको हम सीखेंगे, जो आज का नया कंसेप्ट है। तो इस कोर्स में हम सर्फ और नाव के कुछ असबाक सीखेंगे। एक इसका हम अदा करते रहते हैं, ये सर्फ के असबाक हैं और उसके बाद ये नाव के असबाक हैं। सर्फ के असबाक में हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? मुअन्नस के सीखे सीख लिए, दो के सीखे सीख लिए हैं, और आज हम सीखेंगे फेल मजहूल। आज का सबक क्या है? फेल मजहूल जो पैसिव वॉइस है, इसको हमने QC2 के आखिरी लेसन में कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने सुलासी मुजर्रद के अफ़ाल के अंदर इसको देखा कि मजहूल कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हम इंशाल्लाह सुलासी मुजर्रद के साथ साथ हम मज़ीद फ़ी के अफ़ाल में भी फेल मजहूल को सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कोर्स 2 में नासरा से फेल मजहूल हम सीख चुके हैं। मफ़ऊल का इशारा लेने वाला हाथ, जैसे कि जिस पर असर पड़ता है उसको, ये वाला इशारा हमने पढ़ा था, ये इशारा जो हाथ को सीधा करते हैं तो ये इशारा होता है मजहूल का। फिर मजहूल अफ़ाल के लिए यही इशारे इस्तेमाल होंगे, यानी कि ये हमने ये इशारे पढ़ लिए थे वहाँ पर। एक तो हम सिंपल करते हैं ना, नसरा, नसरु। जब हम नसरा से नुसिरा बनाया था तो उसमें फिंगर को ऐसे सीधा किया था, हाथ को ऐसे सीधा सीधा किया था, नुसिरता, नुसिरतु ऐसे। तो ये इशारा इस्तेमाल होगा।
आइए अब देखते हैं नासरा से हमने कैसे बनाया था, एक दफा याद करते हैं। नुसिरा, नासरा उसने मदद की, नासरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। तो मजहूल बेसिकली कहते हैं उसके जिसके अंदर जिसका जो करने वाला है वो मालूम ना हो। एक जिसने वो फेल किया होता है, इसका सब्जेक्ट मालूम ना हो उसको कहते हैं ये फेल मजहूल है। इसका करने वाला मालूम नहीं है कि फेल किसने किया। नासारा उसने मदद की, लेकिन जब नुसरा आ जाएगा तो उसकी मदद की गई, उसकी मदद की गई है। अब मदद करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है। तो नुसरा उसकी मदद की गई, नुसिरू उन सब की मदद की गई, नुसिरू उन सब की मदद की गई। जमा का सी आ जाएगा। नुसिरता आपकी मदद की गई, नुसिरतु मेरी मदद की गई, नुसिरतुम आप सब की मदद की गई, नुसिरना हम सब की मदद की गई। और नुसिरत बाएं हाथ से इशारा करेंगे मुअन्नस का, उस औरत की मदद की गई। तो ये तो हमने इससे पहले माजी के अंदर सीख लिए थे फेल मजहूल कि हम कैसे बनाएंगे नासारा से। अब इसी से हमने फेल मुजारे में भी सीखा था कैसे बनाएंगे। नासरा से नुसरा बना था, मुजारे में यनसुरु वो मदद करता है, उससे बना था यूनसारू। उससे क्या बना था, उससे यूनसर बना था। यूनसर उसकी मदद की जाती है, उसकी मदद की जाती है या मदद की जाएगी। युनसरूना उन सब की मदद की जाती है या मदद की जाएगी। यहाँ पर सुलासी मुजरद में एक देखेंगे ये मजबूर के लिए ये पेश आ रहा है शुरू में ना, आमतौर पर पेश का इस्तेमाल होगा। वैसे फेल मालूम जो होता है जिसका सब्जेक्ट मालूम होता है उसके अंदर आमतौर पे पेश नहीं आता है। वो पेश वाले मुजारे हमने कहा था कि हमने किसी थ्री में सीखे थे। तो ये जो तीन हरफी अफ़ाल हैं जो कि सुलासी मुजरद इसको हम कहते हैं, इनके अंदर आमतौर पर मुजारे पेश वाला नहीं आता। तो युनसारू वो उसकी मदद की जाती है या की जाएगी। युनसारूना उन सब की मदद की जाती है या मदद की जाएगी। तुनसारू आपकी मदद की जाती है या मदद की जाएगी। उन सारू मेरी मदद की जाती है या मदद की जाएगी। तो उन सारूना आप सब की मदद की जाती है या मदद की जाएगी। नुन सारू हम सब की मदद की जाती है या मदद की जाएगी। और तुन सारू उस औरत की मदद की जाती है या मदद की जाएगी। इससे मालूम होता है कि ये जो हमने पूरा टेबल माजी का सीखा और फिर मुजारे का सीखा, इसके अंदर कहीं भी नहीं पता चलता कि मदद करने वाला कौन है। ठीक है, इनका सब्जेक्ट जो है वो इसमें मालूम नहीं है। मदद की गई है, फेल वाकया हुआ है, लेकिन फेल करने वाला कौन है ये यहाँ पर मालूम नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस भी कहते हैं, इसी को हम फेल मजबूर भी कहते हैं। अब एक और फेल हम इससे प्रैक्टिस करते हैं, राजा का। राजा का बिल्कुल नसरा की तरह हमने प्रैक्टिस करनी है। राजा का यरजुकू इसका बाप नसरा ही है, तो वही सेम साउंड होगा, सिर्फ इसके अंदर अल्फाज चेंज होंगे, साउंड वही होगा। तो राजा जैसे नासरा से नूसिरा था, तो राजा का से रोजी का, राजा का से रोजी का उसको रिजक दिया गया, रोजी को उन सबको रिजक दिया गया। रोजिकता आपको रिजक दिया गया, रोजिक तो मुझे रिजक दिया गया, रोजिक तुम आप सबको रिजक दिया गया, रोजिक ना हम सबको रिजक दिया गया। और रोजिकत बाएं हाथ से इशारा कीजिए, उस औरत को रिजक दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी नासरा का सेम साउंड आ जाएगा। इसको अगर हम मुजारे कैसे बनाएंगे, मुजारे भी सीखते हैं। फिर इसको माजी को अरबी बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं। हल रोजे का क्या तर्जुमा होगा, हल रोजे का क्या वो रिजक दिया गया। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं क्या उसको रिजक दिया गया। नाम रोजी का, जी हाँ उसको रिजक दिया गया। हल रुज़िकू क्या उन सबको रिज़्क दिया गया। तो ये जमा का सीगा है, जमा का जवाब जमा से ही आएगा। नाम रुज़िकू जी हाँ उन सबको रिज़्क दिया गया। हल रुज़िकता क्या आपको रिज़्क दिया गया। जवाब क्या आएगा, ता का जवाब तू से आ जाएगा। नाम रुज़िक तू, नाम रुज़िक तू जी हाँ मुझे रिज़्क दिया गया। हल रुज़िक तुम क्या आप सबको रिज़्क दिया गया। तो जवाब तुम का जवाब ना से आ जाएगा। नाम रोजिक ना जी हाँ हम सबको रिजक दिया गया, जी हाँ हम सबको रिजक दिया गया।
الحمدللہ. اب سامیہ سے ہم اگر بنائیں اس کے جتنے بھی افعال پڑھ لیے تو سامیہ سے سومیہ بنا تھا ماضی میں. سامیہ اس نے سنا. سامیہ کا معنی جانتے ہیں اس نے سنا. تو سومیہ کا معنی کیا ہوگا؟ وہ سنا گیا. وعدہ وعدہ اس نے وعدہ کیا تو وعدہ وہ وعدہ کیا گیا یا اس سے وعدہ کیا گیا. کرنے والا کون ہے؟ وعدہ یہ نہیں بنو. قالا اس نے کہا. کیلا اس سے کہا گیا. تو کہا گیا ہے لیکن کہنے والا کون ہے یہ ان نون ہے, کہنے والا معلوم نہیں ہے. ہدا اس نے ہدایت دی. ہدا کا معنی اس نے ہدایت دی. تو ہدیہ کیونکہ ہدا سے ہدیہ کیوں بنا ہے؟ یہ ہدا آپ جانتے ہیں کہ ہدا اصل میں کیا تھا؟ ہدایہ. ہدایہ یہدیو تھا. ضربا یضربو. ٹھیک ہے. یہ ہدا تو آپ کو بتایا تھا کیسے بنا تھا کہ دال کے اوپر زبر ہے اور زبر اپنے بعد الف چاہتا ہے, اس لیے یا کو ماضی کے اندر الف سے بدلا تھا, ہدا بن گیا. ٹھیک ہے. تو ہدایہ سے ہدیہ بن گیا. ہدایہ سے ہدیہ. ہدیہ مطلب وہ ہدایت دیا گیا. وہ ہدایت دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کچھ اور افعال کی یہاں پریکٹس کی ہے الحمدللہ. فعل مضارع مجہول. فعل مضارع مجہول کیا ہے اس کو سیکھتے ہیں. فعل مضارع کے اندر مجہول کیسے بنتا ہے؟ یرزقو. یرزقو پڑھا تھا تو یرزاقو یونسارو. یرزاقو یونسارو. یونسارو یا یرزاقو اس کو رزق دیا جاتا ہے, یہ رزق دیا جائے گا. یرزاقونا ترزاقو ارزاقو ترزاقونا نرزاقو اور ہیا ترزاقو. سیم نصرہ کا پیٹرن ہے. یونسارو یونسارونا تنسارو انسارو تنسارونا ننسارو. ٹھیک ہے. عربی بول چلو اس کو دیکھتے ہیں. حل یرزاقو کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا وہ رزق دیا جاتا ہے؟ نام یرزاقو جی ہاں وہ رزق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دینے والا کون ہے یہاں پر معلوم نہیں ہے. حل یرزقونا کیا وہ سب رزق دیے جاتے ہیں؟ نام یرزقونا جی ہاں وہ سب رزق دیے جاتے ہیں. حل ترزقو کیا آپ رزق دیے جاتے ہو؟ نام ارزقو جی ہاں میں رزق دیا جاتا ہوں. حل ترزقونا کیا آپ سب رزق دیے جاتے ہیں؟ تو کیا جواب آئے گا؟ نام نرزقو جی ہاں ہم سب رزق دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا لیسن ہو گیا جس میں ہم نے فعل مضارع کے اندر مجہول کو سیکھا ہے, پریکٹس کی ہے. بلکہ سیکھا تو پہلے بھی تھا ہم نے ناصرہ سے, اور ابھی اور کئی افعال ہم نے اس طرح پریکٹس کر لیے. اب مضارع کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں؟ یسمعو سے یسمعو. یسمعو سے کچھ اور افعال ہم سیکھ رہے ہیں جیسے تو یسمعو سے یسمعو. ٹھیک ہے. سنا وہ سنا جاتا ہے. یعدو وہ وعدہ کرتا ہے تو یوعدو اس سے وعدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوعدو کیسے بنا آپ جانتے ہی ہیں کہ یعدو اس میں کیا تھا؟ وعدہ یوعدو ضربا یضربو کا ساؤنڈ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ واو جو ہے یہ گرا دیا گیا تھا کمزور حرف ہونے کی وجہ سے, تو یعدو بنا تھا. یوعدو ہے تو یوعدو بن جائے گا. یوعدو. ٹھیک ہے. زبر کو پے سے بدلیں گے. یوعدو یوعدو. یوعدو وہ وعدہ کیا جاتا ہے. یقالو وہ اس سے کہا جاتا ہے. یہدا ہدا یہدی تھا تو یہدی سے یہدا بن گیا تو وہ ہدایت دیا جاتا ہے. تو مضارع کی پریکٹس بھی ایسے ہو جائے گی باقی سبوں میں الحمدللہ. تو مزید فی کے افعال کے اندر پھر مجہول ہم کیسے سیکھیں گے؟ چونکہ ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے وہ ثلاثی مجرد میں بات ہوئی ہے 3 حرفی افعال میں. تو مزید فی کے افعال جو ہم نے QC3 میں پڑھے تو اس میں کیسے ہم بنائیں گے اس کو. علامہ پھر پڑھتا علامہ. علامہ اس نے سیکھا. علامہ اس نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا. تو علامہ سے علمہ وہ سکھایا گیا. یہ اشارہ ہوگا علمہ وہ سکھایا گیا. علامہ سے علمہ وہ سکھایا گیا.
اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. علما اس کو سکھایا گیا. علمو ان سب کو سکھایا گیا. علمتا آپ کو سکھایا گیا. علمتو مجھ کو سکھایا گیا. علمتم آپ سب کو سکھایا گیا. علمنا ہم سب کو سکھایا گیا. اور علما سے علمت بن جائے گا اور تا سکن لگا دیں گے صرف تو مونس بن جائے گا, بائیں ہاتھ کا اشارہ آ جائے گا. تو یہاں پر بھی وہی ساؤنڈ ہے ماضی کے اندر شروع میں پیش لگا دیا. علامہ سے علما بن گیا. علامہ علامہ یہاں پر ہم نے ثلاثی مجرد میں بھی ایسے سیکھا تھا, تو مزید فی میں بھی ایسی ہے. علامہ سے علما یعنی یہاں پر یہ جو عین فا کلمہ ہے اس کے زبر کو پیش سے بدلا. فا کلمہ کی جو زبر ہے اس کو پیش سے بدل گیا, اور یہ جو عین کلمہ پہ زبر تھی اس کو زیر لگا دیا. اس میں کیا بن گیا؟ علما. کیا بن گیا؟ علما. شاید تو ویسے برقرار رہے گا تو علامہ سے علما بنا ہے, جیسے ناصرہ سے نصیرہ بنا. ناصرہ میں بھی ہم نے ایسے کیا تھا, اس میں بھی فا کلمہ کو پیش لگانے تھا اور جو عین کلمہ تھا اس کے زیر کر دیا تھا, تو ناصرہ سے نصیرہ بن گیا تھا, تو علامہ سے علما بنا. ساؤنڈ تقریباً میچ ہی کرتا ہے, اور صرف مزید فی کے حروف کا فرق ہے بس اس. تو علامہ سے علما, علمو, علمتا, علمتو, علمتم, علمنا اور علمت بائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا. اب باقی بھی کچھ افعال جو ہیں مزید فی کے ان کا بھی پریکٹس کرتے ہیں. ماضی کے لیے حاسبہ, حاسبہ سے تھا حوسبہ. حاسبہ اس نے حساب لیا, تو حوسبہ اس سے حساب لیا گیا. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ وہ نازل کیا گیا, وہ اتارا گیا. انزلہ وہ اتارا گیا. ٹھیک, تو یہ انزلہ الیک من قبل کو سارا وہ بھی آیات اس طرح. انزلہ فعل مجہول ہے وہاں پر استعمال ہوا. انزلہ سے انزلہ. اوحا سے اوحیا, اوحا اس نے وحی کی. اوحیا وہ وحی کیا گیا, یعنی اس کی طرف وحی کی گئی. اختلافہ اس نے اختلاف کیا. اختلفہ اس سے اختلاف کیا گیا. ٹھیک ہے, تو مزید فی کے افعال کی ہم ایسے ماضی میں پریکٹس کر سکتے ہیں الحمدللہ. آئیے مزید فی کو فعل مجہول مضارع کے اندر بناتے ہیں. مزید فی کا فعل مضارع علامہ سے علامہ سے یعلم تھا تو یعلم بنے گا. یہاں پر صرف فرق کیا کرنا ہے, یہاں پر صرف جو عین کلمہ تھا اس میں یعلم تھا تو یعلم بنا دیا گیا ہے, اس میں زبر لگا دیا گیا ہے. مضارع میں عین کلمے کی زیر کو زبر سے بدلا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اشارہ ایسے کریں گے. یعلم اس کو سکھایا جاتا ہے. یعلمون ان سب کو سکھایا جاتا ہے. تو علم آپ کو سکھایا جاتا ہے. وہ علم مجھے سکھایا جاتا ہے. تو علمون آپ سب کو سکھایا جاتا ہے. نعلم ہم سب کو سکھایا جاتا ہے. یعلم یعلمون تعلم اعلم تعلمون نعلم. ٹھیک ہے, اور ہیا تعلم سے مستر آ جائے گا مؤنث کے لیے, اشارہ بائیں ہاتھ. تو فعل مضارع سے ویسے ہم پریکٹس کرتے ہیں مزید فی میں. حاسبہ سے یحاسبو تھا تو یحاسبو بن گیا. یحاسبو سے یحاسبو. ینزل انزلہ ینزل سے ینزلو. اوحا یوحی تھا, یوحی سے یوحا بن گیا, زبر لگا دیا. پھر یختلف تھا, اختلف یختلف سے یختلف. یختلف سے یختلف شروع میں پیش آ جائے گا اور عین کلمہ پر زبر آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس جب کریں گے تو اور زیادہ ہمیں ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ بھی مکمل ہوا, جس میں ہم نے فعل مجہول سیکھا ہے. تو آخر میں ہم نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.